किस्त नंबर 49। हैरियत तो है डैडी? बहुत अपसेट नजर आ रहे हैं। कमल जो शाम की चाय के लिए मामा के बुलाने पर बाहर आई थी, लॉन पर कुर्सी पर असहद मुतफिक्र और परेशान बैठे तौफीक दुरानी से मुखातिब हुई। मिसेस तौफीक इनके बराबर में बैठी नीम को प्लेट में निकाल रही थी। हैरियत ही है बेटा, आप सुनाएं, हस्पताल में काम कैसा हो रहा है? आपकी मामा बता रही थी 3 दिन बाद आप घर आई हैं। कोई सीरियस केस आ गया था? कमल के चेहरे पर अपने लिए परेशानी और तरद्दुद देखकर वो जबरदस्ती मूड खुशगवार करके गोया हुए। जी डैडी, डॉक्टर शमीर है हमारे स्टाफ में, बहुत शौक मिजाज, रोते को हंसा देने वाली तबीयत है इसकी। जूनियर है मुझसे काफ़ी, हाउस जॉब मुकम्मल होने वाला है इसका। इसकी सिस्टर एडमिट है अस्पताल में, इसकी वजह से 3 दिन रुकना पड़ा था। नर्वस ब्रेकडाउन का केस था, इंतहाई सीरियस। अब आप बताएं, क्यों इस कदर नर्वस लग रहे हैं? बेटी थी, किस तरह भला बाप की पसे मुर्दगी और रंजीदगी छुप सकती थी? 1 माह से एक खास केस पर काम कर रहे थे तौफीक। आपको तो मालूम ही है, जब किसी केस पर काम करते हैं तो चैन और आराम सब खुद पर हराम कर लेते हैं। इस बार तो केस भी ऐसे मुल्क दुश्मन एजेंट का था कि जिसकी हाथें दिनों रात एक कर दिए थे, मगर सारी मेहनत गारत गई। मिसेस तौफीक प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए तासुब भरे लहजे में बोली। दरअसल इन्फॉर्मर ने इत्तला दी थी, तहरीबकारियों, हंगामों और दहशत गर्दियों में एक गिरोह मुलविस है और इससे एक आदमी हैंडल कर रहा है जो खुद को सरकार कहलवाता है और खुद को हमेशा निकाब में छुपाए रखता है। वो किसी दुश्मन का एजेंट था जिसका काम मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाना था, जिसमें वो बहुत कामयाब हुआ। इसका तरीका इतना शातिराना था कि इसके शैतानी कारनामों को मौके मिले। इसके साथियों में एक नौजवान जो अपने हालात के हाथों बुराई पर मजबूर हो गया था, लेकिन अंदर से बुरा ना था। इस एजेंट के साथ काम करते वक्त इसका जज्बा हिब्बुल वतनी जाग उठा था और वो बहुत खामोशी से मुझे नाम बताए बगैर होने वाली वारदातों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन फोन कॉल्स के जरिए पहुंचाने लगा और मेरा काम आसान हो गया। फिर अचानक इसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गई। मैं इंतजार करके खामोश बैठ गया। 1 माह के बाद वो बजाते खुद मिला, अपना तारुफ करवाया और खुद अपनी गिरफ्तारी दी। सारी हकीकत बताने के बाद इसने तमाम सबूत दिए। इस सिलसिले में काफी भागदौड़ हुई, खुफिया मीटिंग्स हुई। इस मुनज़्ज़म व खतरनाक गिरोह को पकड़ने के लिए लाइहा अमल मरतब किए गए, मशवरे और तजावीज़ पास हुई। पिछले हफ्ते इसके हेड क्वार्टर पर छापा मारा। अनवर की निशानदही पर इसके और भी बहुत से अड्डों छापे मारे गए, मगर हाल ही थे वो रातों रात मुल्क से फरार हो गया और इसके साथ भी जो बाइज्जत अफराद मिले हुए थे वो भी मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुके थे। वो छोटे मोहरे ही गिरफ्तार हुए हैं जो इनके इशारों पर काम करते थे। अनवर पर मुकदमा चल रहा है, चंद साल की सजा इसे जरूर होगी। ये कैसी बेइंसाफी है, इसने खुद गिरफ्तारी दे दी, कानून की मदद की, इस मुल्क दुश्मन का इंकशाफ किया। जो बड़ी मछलियां थीं वो फिसल कर जाल तोड़कर निकल गईं। इसको सजा क्यों मिले? बेगम, गुनाह दांस्ता किया जाए या गैर दांस्ता, गुनाह ही होता है। जुर्म छोटा हो या बड़ा, सजा तो बहरहाल जरूर मिलती है। इसकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए बहुत छोटी सजा मिलेगी इसे। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही डैडी, जब ये सारी कार्रवाइयां बहुत खुफिया और खामोश अंदाज में की गई थीं, तो मुजरिमों तक खबर कैसे पहुंची जब वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए? कमल ताज्जुब से बोली। हमारे माशरे में बेज़मीरी और अल्लाह से बेखौफी इस कदर बढ़ गई है कि लोग मौत को भूल गए हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़ देंगे वो अहुवत, भाईचारे और ईमान को कहाँ अपनाएंगे? ऐसे साम तो आस्तीनों में हुकूमतें हमेशा से पालती आई हैं जो इन्हें ही डसते रहते हैं। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है। लुटेरों, गासबों, ईमान बेचने वालों की अंधी हुकूमत है। कौन पूछ सकता है इन आकाओं से जो चंद आला अहदेदारों को खुफिया मीटिंग्स में बुलाते हैं और हदायत करते हैं, जो यहाँ सुना गया है बाहर हरगिज नहीं जाएगा। हलफ उठाए जाते हैं। फिर ये बात, ये राज इन मुजरिमों तक किस तरह पहुंचा? गद्दारी और वतन दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। मुहाफिज ही अगर लुटेरे बन जाएं, माली अपने हाथों चमन को बर्बाद कर दे, तो बाहर वालों को कौन रोक सकता है? बदउनवानी और बेजाब्तगी, बेहिसी और संगदिली कैंसर बनकर हमारे मुआशरे में फैल रही है। आप इतने बददिल ना हो डैडी, एहतसाब करने वाला ऊपर बैठा है। मैं इस जॉब से बहुत हर्ट हुआ हूँ और मैंने रिजाइन दे दिया है। अब मैं और आपकी मामा एक ऐसा फलाही इदारा खोलेंगे जहाँ वाकई लोगों की मदद किसी दिखावे, शोहरत या किसी खुदगर्जी से पाक सिर्फ और सिर्फ इंसानी फलाह बहबूद के जज्बे से की जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। मैं पहले तो घटिया जहनियत रखने वाली पस्त हौसला बेगमात के साथ रहकर खुदगर्ज और नुमाइशी बन गई थी, मगर अब हमारा इदारा मिसाली होगा। बेगम तौफीक पुरजोश लहजे में बोली।
بلو وائٹ پرنٹڈ گاؤن میں ملبوس وہ سگریٹ کے دھوئیں میں گم اضطراب و بے چینی میں مبتلا تھا۔ بیڈ کے کارنر ٹیبل پر رکھی کرسٹل ایشٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر چکی تھی۔ کئی پیکٹ 555 کے خالی ہو کر کمرے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بھی ان جلے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑوں کی طرح تھی جن سے ایشٹرے پر تھی۔ بڑی ہوئی شیو، مسلسل بیداری سے سرخ آنکھیں، منتشر بال اور چہرے پر پریشانیوں اور وسوسوں نے وحشتیں پھیلا دی تھیں۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس جو انسانی وجود موجود ہے وہ اندر سے بہت نازک اور نفیس شیشے کا بنا ہوا ہے، اتنا نازک کہ نگاہوں کی تپش ہی اسے چکنا چور کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کیوں اس وقت اتنا جذباتی ہو گیا تھا؟ اس نے منہ سے دھواں نکالتے وقت خود کو سرزنش کی۔ میں نے اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی، چہرے کا حزن میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ مگر وہ پتھر احساس لڑکی شاید مجھے کبھی سمجھ ہی نہ پائے گی۔ آنسوں میں غوطہ زن رہنا اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ ارشد کو میرے مقابل لا کر سمجھتی ہے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لحاظ و مروت مجھے ہر بار روک دیتا ہے، ورنہ اس جذباتی اور بے وقوف شخص کی جذباتیت ہوا کرنے میں لمحہ لگے۔ اس کے سوچ کے زاویے متضاد سمت گھومے۔ کچھ دیر قبل کیے گئے فون پر لیبا کی سنائی دینے والی سسکیاں اسے کمرے کی ایک ایک شے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس سے وہ بہت ہی متوحش و بے قرار تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت ہسپتال جانا اسے معیوب لگا، ورنہ وہ پہنچ جاتا۔ کسے فون کر رہی ہیں؟ روہیل صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہوئے جو فون کے نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ پیچھے ان کے ارشد بھی اندر آیا تھا۔ نبیل صوفے پر بیٹھا شام کے اخبار دیکھ رہا تھا۔ قالین پر عائشہ سیفی کے کپڑے بدل رہی تھی۔ ملازمہ ٹرے سے چائے اور دیگر لوازمات پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ کافی پرسکون و خوشگوار ماحول تھا۔ وہ تینوں 1 گھنٹہ قبل ہسپتال سے آئے تھے۔ لائبہ کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ اسی ہفتے میں وہ وہاں سے فارغ ہو جائے گی، سینئر ڈاکٹر اور سرجن وقار نے کنفرم کر دیا تھا۔ روہیل صاحب اور ارشد لائبہ کے پاس ہی رہے تھے، جبکہ نبیل کو کار ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ آنا پڑا تھا کہ گھر بالکل ہی ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے سوچا وائٹ پیلس خبر کر دوں، وہاں کسی کو معلوم نہ ہوگا لائبہ کے بارے میں۔ ارشد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ وا کیے، مگر کچھ خیال کر کے واپس بھیج لیے۔ اس کے مقابل بیٹھے نبیل نے اس کی یہ بے اختیاری حرکت نوٹ کی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے دلہن بی بی زینی کو فون کر کے چھوٹی بی بی کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا جی، بے ہوش ہونے کا بھی اور ہوش میں آنے کا بھی۔ چائے اور دیگر لوازمات سرو کرتی ملازمہ نے عظمت بیگم کو اطلاع فراہم کی۔ کس نے بات کی تھی؟ ارشد سب سے پہلے بول اٹھا۔ اٹھایا تو فون نامعلوم کس نے تھا، پر میرے کہنے پر دلہن بی بی نے بات کی فون پر۔ اچھا، تم جا کر فریج سے چکن نکال کر پانی میں رکھو اور مٹر چھیلو، میں آ رہی ہوں۔ عائشہ نے ملازمہ کو وہاں سے دور بھیجا۔ کمرے کی فضا ایک دم ہی کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ ملازمہ گردن ہلاتے چلے گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی کی بیماری کی وہاں اطلاع دینے کی۔ وہاں بیٹھا کون ہے اس کا جو اس کی محبت میں تڑپتا خبر گیری کو آئے گا؟ انہوں نے عظمت کے ہاتھ سے ریسیور لے کر جھٹکے سے کریڈل پر پڑھا۔ ملازمہ کے فون کرنے کے باوجود وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ یہ بات لمحے بھر میں ان کا دل اپنوں سے بدگمان کر گئی تھی۔ آپ بھی کہاں ملازمہ کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ نامعلوم اس نے کس انداز میں وہاں اطلاع دی ہوگی؟ کسی بھی انداز میں دی گئی ہو، اگر آنے پر پابندی تھی میری بیٹی کے پاس تو فون پر معلوم کر سکتی تھیں۔ اگر ایسی حالت کسی غیر اجنبی یا لا تعلق لوگ جن سے نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے اور نہ وابستگی، مگر ایسی حالت میں یہ سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ کیا میری بیٹی اس قدر ارزاں اور ناقابل قبول ہے؟ میری بیٹی کے لیے دل میں ہمدردی نہیں رکھتے، وہ میرے دل میں، میری نظر میں کوئی وقت، کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ روہیل صاحب کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، مگر بہت شدید آتا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، دوسرے لوگوں سے سروکار نہ سہی، زینی تو اس گھر کی عزت ہے، بہو ہے، اسے تو کم از کم نند کی خبر گیری کرنی چاہیے تھی۔ عظمت بیگم نے ان کی تائید کی۔ تنہا زینی کیا کر سکتی ہے اماں جان کی ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں؟ اس سے بدزن ہونا درست نہیں ہے ممی۔ نبیل نے صداقت سے زینی کی سائڈ لی۔ نہیں بھائی، تنہا شخص اگر سچ اور حقیقی اصولوں پر ڈٹ جائے تو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر لے تو سچ بھی نہیں بول سکتا۔ اسے اپنے گھر کی پرواہ ہوتی تو یہاں کے حالات سے قطعی بے پرواہی نہ برتتی۔ ویسے بھی وہ سسرال سے زیادہ میکا آباد رکھنے والوں میں سے ہے۔ ارشد کا لہجہ سرد اور غصیلا تھا۔
کمرے میں خلاف معمول سنجیدگی پھیل گئی۔ چائے وغیرہ یوں ہی ٹیبل پر رکھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے سوچوں میں گم تھے۔ نبیل کے 7 سالہ بیٹے کی شرارتیں لمحے بھر کے سکوت میں ارتعاش کرتیں، پھر وہی گھمبیر فضا قائم ہو جاتی۔ روحیل صاحب کے چہرے پر کبیدگی اور رنج کے تاثرات کچھ اتنے شدید تھے کہ ان میں سے کسی کو کچھ بولنے کی یا وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ بوجھل خاموشی میں فون کی تیز بیل کی آواز گونج اٹھی۔ عظمت بیگم جو فون سٹینڈ کے قریب ہی بیٹھی تھیں، انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم اما جان۔ دوسری طرف سے اما جان کی آواز سن کر انہوں نے آہستگی سے سلام کیا۔ روحیل صاحب کے علاوہ تینوں کی نگاہیں فون پر اٹھی تھیں۔ کل دعوت ہے سب کی، مگر کس سلسلے میں؟ عظمت کی آواز تعجب خیز تھی۔ کیا ہوا ہے عظمت؟ یادداشت کہیں گروی رکھوا بیٹھی ہو؟ تعجب ہے، کل مایا چھٹی نہا رہی ہیں، کیا اس دن دعوت نہیں ہوتی سب کی؟ ان کی باروب آواز میں حیرانی غصہ شامل تھا۔ واقعی اماں، میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات، وہ از حد پشیمان ہوئی۔ ذہن کو قابو میں رکھا کرو، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری۔ اچھا لو بھائی، ذرا ایک خوشخبری سنو، خیر سے دادی بننے والی ہو، مبارک ہو۔ اماں کی مسرت سے چہکتی آواز ابھری۔ اچھا، کیا زینی؟ مسرت کی بے پایاں احساس سے ان سے جملہ مکمل نہیں ہوا۔ ہاں بہو، کل طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی، لیڈی ڈاکٹر نے گھر میں چیک اپ کیا تو اس نے خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو اماں جان آپ کو بھی۔ اب کیسی ہے زینی؟ طبیعت اب تو ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اب سو رہی ہے ورنہ بات کرتی۔ روحیل ہے گھر میں؟ آداب اماں جان۔ عظمت بیگم نے ان کی طرف ریسیور بڑھایا تو وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ جیتے رہو، بہت بہت مبارک ہو، دادا بننے والے ہو۔ خوشی سے نہال سرشاری سی کھلکھلاتی آواز، انہیں لگا وہ ان کے دکھ کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو اماں جان۔ مسرت سے بے نیاز سپاٹ لہجہ تھا ان کا۔ خوشی نہیں ہوئی اتنی بڑی خوشخبری سن کر؟ لہجہ کیسا ہو رہا ہے تمہارا؟ میں جن دکھوں سے گزر رہا ہوں ان کی آگے ابھی کسی خوشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ تمہارے دل کی بات ہے۔ خیر یہ بتاؤ، کل آ رہے ہو نا؟ اب خوشیاں بار بار تو نہیں ملتی، آج کل کے وقت میں ننھی سی خوشی بھی بھاگ کر تھام لینی چاہیے۔ ماریا کی چھٹی کا تو بہانہ ہے، در حقیقت ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، کل آ جانا۔ میں معافی چاہتا ہوں اماں جان، جب کوئی میرے دکھ میں شریک نہیں ہے تو میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ کسی کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں۔ اپنوں اور بیگانوں کی شناخت دکھوں کے کٹھن لمحات میں ہوتی ہے، خوشیوں میں تو سبھی شریک ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی کو نئی زندگی ملی ہے، موت بہت قریب سے گزری ہے اس کے۔ آپ کو قسم ہے اماں جان اس کی جو آپ کو خود سے زیادہ عزیز ہے۔ بتائیں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا میری بیٹی پر کیا گزری ہے؟ وہ حیثیت و موت کی کشمکش میں کس طرح مبتلا رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر تو پتھر بھی موم بن کر پگھل جاتے ہیں، ساری رنجشیں، ناراضگیاں، نفرتیں اور عداوتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی انا و ضد نہ توڑ سکیں۔ زندہ ہے وہ، اگر مر جاتی تو تعزیت کے لیے آ جاتے۔ بے رحمی و سنگ دلی کی انتہا تھی۔ اماں جان، خدا کے لیے اسے دعائیں نہیں دے سکتی تو بد دعا تو نہ دیں۔ ایسے بے غیرت لوگوں کو بد دعا بھی دعا بن کر لگتی ہے۔ آوارہ ماں کی بد چلن بیٹی، ماں نے میرے بیٹے کو پھانسا تھا اور بیٹی نے میرے پوتے کو۔ اماں جان، پہلی بار وہ ماں سے اتنے بلند لہجے میں مخاطب ہوئے تھے کہ وہ چاروں بے اختیار بوکھلا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ روحیل صاحب کا چہرہ غصے اور رنج کی وجہ سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اتنا اپنے منصب کو پست نہ کریں کہ آپ کو ماں کہتے ہوئے ندامت محسوس ہو۔ سچ ایسے ہی کڑوا لگتا ہے، تم اونچا بول کر میری آواز نہیں دبا سکتے روحیل۔ میں اپنی بیٹی کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اوہوں، آج ماں کا بھی ادب و احترام تمہارے دل سے نکلوا دیا اس سبز قدم لڑکی نے۔ ماں کے سامنے جس کی نگاہیں اٹھ نہیں سکتی تھی، آج وہ ماں سے اونچا بولنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں مجبور ہوں اماں جان، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور جب بغاوت جنم لیتی ہے تو پھر آگ اور خون کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ میں فراموش کر چکا ہوں اپنے تمام رشتے، سارے تعلقات۔ اب جو میری بیٹی کو عزت و پیار دے گا وہ میرا دوست ہے، اور جو میری بیٹی کا دشمن ہے آج سے وہ میرا دشمن ہے۔ انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ اپنی باغ و بہار طبیعت، شوہر شنگ مزاج کی بدولت وہ ہسپتال میں ہر دل عزیز تھا۔ سینئر ڈاکٹرز، ساتھی ڈاکٹرز، سسٹر اور مریضوں تک میں اس کی شخصیت کو پسند کیا جاتا تھا۔ وہ جتنا شوخ مزاج تھا،
اتنا ہی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبوں سے بھی مالا مال تھا۔ مسلسل کام کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی ناگواری یا غصے کی شکن بیدار نہ ہوتی تھی، اور اس کی انہی بے مثال خوبیوں نے اسے سب کا پسندیدہ اور عزیز بنا دیا تھا۔ ہسپتال میں جب سے لائبہ ایڈمٹ ہوئی تھی، سارے ہسپتال میں یہ شہرت پھیل گئی تھی کہ ڈاکٹر شمیر کی بہن ایڈمٹ ہے، اور سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز، نرسیں، انچارج، حتیٰ کہ وہاں کام کرنے والی آیائیں بھی شمیر کے حوالے سے اس سے ملنے آئی تھیں۔ سب کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنی نٹ کھٹ اور شریر بھائی کی بہن اتنی سنجیدہ اور خاموش رہنے والی لڑکی ہے۔ البتہ اس کا بے تحاشا حسن انہیں متاثر کرتا تھا۔ گھر سے سب اسے مل کر گئے تھے، بلکہ روہیل اور ارشد تو بہت دیر بعد گئے تھے۔ دونوں اس سے باتیں کرتے رہے تھے جو سراسر اس کی دل جوئی کے لیے تھیں۔ ان کے جانے کے بعد شمیر سرجن وقار کے ساتھ وارڈ کے راؤنڈ کے لیے چلا گیا تھا، اور اس کے سٹاف کی ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے پاس سے آ کر مزاج پرسی کرتی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شمیر اندر آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی وائٹ اوور آل میں اس کے ساتھ تھی۔ یہ ہے میری سسٹر لائبہ روہیل، اور لائبہ یہ ڈاکٹر کنول ہیں۔ سینئر ہے مجھ سے، لیکن اتنی سینئر نہیں جتنی یہ میری بزرگ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ شمیر دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ لائبہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین ٹیبل پر رکھا اور کنول سے مصافحہ کیا۔ آپ کے متعلق جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے آپ کو۔ ہسپتال میں بہت چرچے ہیں آپ کے حسن کے۔ کنول اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد بولی۔ اس کے لہجے میں سادگی اور ستائش تھی۔ آپ نے آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھا شاید، لائبہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ مدت ہوئی آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہم نے تو۔ دکھ کی ایک تحریر اس کے چہرے پر ابھرتی لائبہ نے صاف نوٹ کی تھی۔ آپ کس پر چلے گئے شمیر؟ اپنی خوبصورت فیملی میں میرے خیال میں سب سے بدصورت ہیں آپ۔ کنول نے فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے شمیر کے سرخ سفید وجاہت سے چمکتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے چھڑا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بدصورتی بھی مجھے لسانی دی ہے۔ لیڈیز مریض اس بدصورتی کے باوجود مجھ سے ہی علاج کروانا پسند کرتی ہیں۔ اگر خوبصورت ہوتا تو آپ خود سوچئے کیا ہوتا۔ زیادہ نہیں، صرف یہی ہوتا۔ ابھی لڑکیاں تندرست ہو کر نکل تو جاتی ہیں، جب تم پر مر مر کر نکلتی۔ کنول کی بے ساختگی پر شمیر کے ساتھ لائبہ بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ یہ تو ایک جوک تھا۔ در حقیقت ڈاکٹر شمیر بہت ہونہار اور اپنے فرائض کے بجا آوری میں ہر دم کوشاں و مستعد رہتے ہیں۔ جتنے شوہ شریر ہیں اتنے ہی ہمدرد و مخلص بھی۔ پلیز پلیز ڈاکٹر صاحبہ، اتنی تعریفیں، میں کمزور دل بندہ ہوں، پلیز رحم کیجیے۔ کر دیا، کیا یاد کرو گے۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ وہ چیئر لائبہ کے بیڈ کے قریب کر کے بولی۔ بہتر ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے یہاں، نامعلوم کب چھٹی ملے گی۔ ابھی کہاں ڈسچارج ہو رہی ہو؟ ڈاکٹر وقار سے میں نے کہہ دیا ہے کہ 1 ماہ بعد چھٹی دیں۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے ہمیں، پورے 3 دن خوار کیا ہے تمہاری بے ہوشی نے ہمیں۔ میں نے خود سے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس لائبہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار، پرسوں تک چھٹی مل جائے گی تمہیں۔ شمیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ بہت محبت کرتے ہو آپ اپنی بہن سے، نرس عالیہ بتا رہی تھی۔ آپ کی بے ہوشی کے دوران ڈاکٹر شمیر بہت روئے تھے، مجھے یقین نہیں آیا تھا، مگر اس ہفتے میں نے جس طرح آپ کی دیکھ بھال کرتے دیکھا ہے مجھے یقین کرنا پڑا۔ جو شخص روتے ہوئے کو ہنسا دے وہ خود روتا ہوا کیسا لگتا ہوگا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ابھی آپ کو رو کر دکھا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو مجھے چائنیز میں ڈنر کروانا ہوگا۔ شمیر مسکراتا ہوا گویا ہوا۔ اللہ نہ کرے جو آپ روئیں، کنول پر ہلوس لہجے میں جلدی سے بولی۔ دیکھا کتنی خوبصورتی سے اپنا ڈنر بچا گئیں۔ شمیر کے کہکے میں ان دونوں کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ گھر میں اتنی بڑی تقریب تھی مگر چچا جان کے گھر سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ انہیں انوائٹ نہ کیا گیا ہو۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسامہ فوزہ بیگم سے پرتجسس لہجے میں مخاطب ہوا۔ روہیل نے انکار کر دیا تھا آنے سے، اس لیے کوئی بھی وہاں سے نہیں آیا۔ وہ سلائس پر جیم لگا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ ایسا تو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں، گھر کی تقریب میں گھر والے ہی شریک نہ ہوں۔ ابھی تو اور نامعلوم ہمارے خاندان میں کیا کیا انہونیاں ہوں گی۔ ہمارا خاندان جو لوگوں کے لیے محبت و اخوت کی شاندار مثال تھا، کل رات ہماری محبتوں کو نظر لگ ہی گئی نا۔ اماں جان کو اچانک وہاں آتے دیکھ کر دونوں ماں بیٹے فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو، ناشتہ کرو تم لوگ، وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کل خوشی میں سب عزیز اور رشتہ دار موجود تھے، اور کتنی مانی خیز نگاہوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ عزیز و اقارب سبھی اشاروں اور دبی زبانوں میں روہیل اور اس کی فیملی کی غیر موجودگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔
موقع دے دیا روہیل اور عظمت نے لوگوں کو اس خاندان پر بھی باتیں بنانے کا۔ لیکن اماں جان ایسا کیوں ہوا؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر ہمارے ہاں تو خوشیاں منانے کا نہ کوئی تصور ہے اور نہ رواج۔ وہ ازحد حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیرانی و پریشانی کی کیفیت ایسی ہی تھی کہ وہ اماں جان کے اپنے پاس آمد پر بھی نہ چونکا تھا، جنہوں نے پچھلے 7 ماہ سے اس کی نکاح کی خبر سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اماں جان، بات کیا ہوئی تھی؟ مجھے تو پرسوں اسلام آباد سے واپسی پر بڑی بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ کی اور روہیل کی فون پر کافی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ فوزیہ بیگم چائے بناتے ہوئے بولی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی بیٹی کی عیادت کو ہسپتال نہیں گیا۔ ہم اس کے دکھ میں شریک نہیں ہوئے تو وہ ہماری خوشی میں کس طرح شریک ہو سکتا ہے؟ بیٹی کی محبت ماں، بھائی، بھاوج، بھتیجے بھتیجی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھ لو، جو اس نے کہا کر دکھایا۔ یہ وقت بھی ہماری زندگی میں آنا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی میرا خاندان ٹکڑے ہو رہا ہے۔ میرے جگر کے گوشے میری زندگی میں ہی مجھے مردہ سمجھنے لگے۔ ایسے مت بولیں اماں جان، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کا استحکام و اعتماد کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ آپ فکر نہ کریں۔ اسامہ ان کے نزدیک آ کر بہت مضبوط لہجے میں بولا۔ فوزیہ بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ بظاہر ان کا چہرہ باروب و پرسکون تھا، مگر ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے زخمی دل اور گھائل جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے بہت نقصان کیا ہے میرا۔ پہلے میرے بیٹے کو چھینا، وہ اتنا بدزن اور باغی ہو گیا کہ اس کی خاطر یہ گھر چھوڑ کر ماں کی نگاہوں سے دور گھر بسا لیا۔ پھر اس سے بھی بڑا نقصان یہ کیا کہ جسے میں نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، جسے دیکھ کر میں جیتی ہوں، اسے مجھ سے چھین لیا، رشتوں میں گرہیں ڈلوا دی۔ کہاں جاؤں میں آخر اپنا وجود لے کر؟ کہیں بھی نہیں جائیں گی آپ۔ سب سے آپ کا رشتہ ایسے ہی مضبوط ہے جیسے روح کا جسم سے۔ اسامہ انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر بے چین لہجے میں گویا ہوا۔ اختلافات اپنی جگہ، مگر یہ بھی حقیقت تھی۔ وہ اماں جان کے چہرے پر معمولی سی رنجیدگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لائبہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ طبیعت تو اس کی بالکل سیٹ ہو گئی تھی، صرف نکاہت باقی تھی۔ فی الحال گھر والوں کے خصوصی نگہداشت کے باعث بیڈ ریسٹ کر رہی تھی۔ ابھی بھی عائشہ اس کے لیے چکن سوپ اور دلیا لے کر آئی تھی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کر اس کے منہ میں دے رہی تھی۔ لائبہ جیسے ہی بس کہنے کے لیے منہ کھولتی، وہ چکن اور دلیا فوراً اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ بھابھی پلیز، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہاتھ منہ پر رکھ کر التجائیہ انداز میں بولی۔ یہ چڑیا جیسا پیٹ ہے تمہارا، اس سے زیادہ تو سیف کھا لیتا ہے۔ آپ سیف کی خوراک کو تو نظر نہ لگائیں۔ منہ کے خراب ذائقے کی وجہ سے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی چند دن اور پرہیزی غذا کھانی پڑے گی تمہیں، پھر تو چٹپٹ کھانوں سے تمہارے منہ کا ذائقہ ٹھیک کر دوں گی۔ عائشہ پانی کا گلاس اسے پکڑا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، گھر کی فضا میں اتنی پراسراریت کیوں رچی ہوئی ہے؟ میں محسوس کر رہی ہوں سب لوگ جیسے نظر آتے ہیں اتنے مطمئن اور خوش و خرم نہیں ہیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، مجھے دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں آپ لوگ، وگرنہ آپ کی آنکھوں میں تو میں الجھنیں اور پریشانیاں تیرتی ہوئی دیکھتی ہوں۔ بتائیں نا کیا بات ہے؟ چھوٹی بھابھی بھی ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے سخت تاکید کی ہے، تمہیں ذہن پر کوئی سوچ کا بوجھ نہیں ڈالنا ہے، بے فکر رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے نگاہیں چرائیں۔ نہیں بھابھی، آپ دانستہ پہلو بچا رہی ہیں، کوئی بات ہے ضرور، پلیز مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، ورنہ میں سمجھوں گی آپ مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھتی ہیں، کیونکہ گھر کے حالات غیروں سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، اپنوں سے نہیں۔ لائبہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے مجبوراً بتانا پڑے گا، مگر وعدہ کرو سوچو گی نہیں۔ عائشہ نے ساری باتیں اسے بتا دیں جو اس کی غیر موجودگی میں گھر میں ہوئی تھیں۔ اماں جان اور روہیل صاحب کے درمیان تلخ کلامی، ماریا کی چھٹی والے دن دعوت میں نہ جانا، اور سب کے اصرار کے باوجود ارشد کا زینی کو گھر نہ بلانا، جس سے گھر کی فضا مقدر ہو کر رہ گئی ہے۔ سارے معاملے میں بھابھی زینی کا کیا قصور؟ انہیں بھائی خام خواہ گھسیٹ رہے ہیں۔ ہاں، مگر اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ نہ ارشد کو سمجھایا جا سکتا ہے اور نہ زینی کو اماں کی مرضی کے بغیر لایا جا سکتا ہے۔ ممی بھی ڈیڈی کے غصے کی وجہ سے خاموش ہیں، اور ڈیڈی بالکل غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ سرسری انداز میں ارشد کو سمجھایا ہے، اس لیے ارشد زیادہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، ورنہ ڈیڈی کا کہنا نہ ماننے کی گستاخی وہ نہیں کر سکتے۔ ادھر زینی کا برا حال ہے، وہ یہاں آنا چاہتی ہے۔ ارشد سے اس نے بات کرنا چاہی تھی، مگر اس سے بات کیے بغیر فون آف کر دیا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا،
فکر و پریشانی سے اس کا بی بی ہائی رہنے لگا ہے، اور یہ اس کی حالت کے پیش نظر بہت خطرناک بات ہے۔ وہ پریگننٹ ہے اس لیے۔ اچھا، بھائی کو انہیں آنے کی اجازت دے دینی چاہیے، بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ تو یہ۔ اس کا کہنا ہے جب اس گھر میں اس کی بہن کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس گھر کی بیٹی کے لیے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ رکھیں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر۔ ارشد کو ہم سب اتنا سمجھا چکے ہیں مگر وہ نہیں مانتے۔ زینی نے مجھے کئی بار کال کی ہے کہ تم سے اس کی بات کروا دوں، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس لیے خاموش تھی کہ تم نامعلوم بات۔ مجھے نمبر ملا کر دیجیے، میں بات کروں گی۔ میری وجہ سے کوئی تکلیف اٹھائے مجھے گوارا نہیں۔ ارشد کی محبت و عظمت کی وہ قائل ہو گئی تھی۔ کتنا کھرا شخص تھا، بہن کی خاطر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنے والا، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے اس سے عقیدت ہو چلی تھی۔ ایسے جانثار بھائی کا گھر وہ کس طرح برباد ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ عائشہ نے نمبر ملا دیے تھے، شاید نمبر زینی کے روم کا ہی تھا، فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ لائبہ بات کرے گی۔ ریسیور لائبہ نے تھام لیا۔ زینی احتیاط سے اندر سے کمرہ لاک کر چکی تھی۔ لائبہ، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ زینی کے لہجے میں ازحد مسرت تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بھابی نے بتایا تھا مجھے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ ہاں لائبہ، وہ ارشد مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، تم سمجھاؤ انہیں، تمہاری بات وہ نہیں ٹال سکتے، سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اماں جان کی اور ان کی جنگ میں وہ مجھے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ زینی کی آواز میں آنسوں کی نمی شامل ہو چکی تھی۔ آپ روئے نہیں بھابی، طبیعت پہلے ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، لائبہ نے ہمدردی سے کہا۔ کیسے نہیں روؤں؟ مجھے کانٹوں میں پھینک دیا ہے تمہارے بھائی نے۔ بیٹی خوشی خوشی کتنا عرصہ بھی میکے میں رہ جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگر میری طرح رہے تو بوجھ بن جاتی ہے۔ ممی نے، ریاض بھائی، فیاض بھائی، سب نے ہی ارشد سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کسی کی آواز سننے تک کے روادار نہیں ہیں۔ ممی تو ازحد فکر مند ہیں، گھر کی فضا ہی ٹینشن سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نہ روئیں، میں بھائی کو سمجھاؤں گی۔ زینی کی سسکیاں اسے مجرم بنا رہی تھیں۔ عورت کے پاس اختیار ہی کیا ہوتا ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ کتنی بے وقوف و احمق ہوتی ہیں ہم لڑکیاں بھی، شوہر کی وقتی محبت کے پیچھے اپنے آپ کو ارزاں کر دیتی ہیں۔ شادی سے پہلے جان سے پیارے لگنے والے ماں باپ، بہن بھائی شادی کے بعد دوسرے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ محبتوں، چاہتوں، اپنائیت کا واحد مرکز شوہر کی ذات بن جاتی ہے۔ عورت کی ساری خوشیاں، ساری بہاریں اسی کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری شادی کو 7 ماہ کا عرصہ ہوا ہے مگر میں ان کی وجود کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ… اس کی تیز ہچکیاں ریسیور میں گونجی۔ لائبہ نے دانتوں سے اپنے ہونٹ زخمی کر لیے۔ میرے اپنوں میں میرا دل نہیں لگ رہا، میں نہیں رہ سکتی ارشد کے بغیر، نہیں رہ سکتی۔ وہاں سے فون آف کیا جا چکا تھا۔ لائبہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ اس نے بے جان انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ مزے کی بات بتاؤں تمہیں؟ شادی سے پہلے زینی ارشد سے اس قدر خوفزدہ رہتی تھی کہ جہاں اس کی موجودگی کے امکان پائے جاتے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ اب دیکھو، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جبھی کہتے ہیں عورت کی ذات موم کی طرح نرم و لچکدار ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈالو ڈھل جاتی ہے۔ عائشہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بانٹنے کے لیے شگفتگی سے بولی۔ بھابی، بھائی اور ڈیڈی نے میرے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ میرا مطلب ہے نکاح کے متعلق۔ عائشہ نے چونک کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور آنکھیں اس نے بند کر رکھی تھیں۔ ارشد نے تمہارے نروس بریک ڈاؤن ہونے کی اصل وجہ بتا دی ہے۔ اسامہ تمہیں زبردستی وائٹ پیرس لے جا رہے تھے۔ ڈیڈی کو اس بات پر شدید غصہ ہے اور جو تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ اماں جان کی کال نے پوری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بسانے کی عوض زینی کو بلوائیں گے کیونکہ اس سے خاندان میں کافی بدنامی ہو رہی ہے، تو اسامہ تنہا جا کر تمہاری بیٹی کو لے آئے گا۔ ان کا یا ان کی کسی فیملی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ زینی کے صدقے میں انہوں نے یہ رعایت دی ہے۔ ڈیڈی سخت اشتعال میں ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی صورت میں تمہیں وہاں نہیں بھیجیں گے۔ اس کے لیے وہ خلا کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اسامہ کی خاموشی نے پیدا کیا ہے۔ وہ سناٹو کی زد میں آ گئی۔ عائشہ جا چکی تھی اور وہ سوچوں کے گرداب میں چکرانے لگی۔ ان کی جنوں ہیزی کا انجام خلا پر ہونا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا بھائی زینی کو قبول کر لیں گے؟ میں ارشد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زینی کی سسکیاں درد دیوار سے گونجنے لگی۔ کیا ان کی آنے والی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں بٹ جائے گی؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچہ محبتوں سے محروم و تشنہ رہے گا۔ باپ کے پاس ہوگا تو ماں کی ممتا کو یاد کرے گا، ماں کے قریب ہوگا تو باپ کی شفقت و مروت کو پانے کے لیے روئے گا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔
جو محرومیوں اور حسرت بڑی زندگی میں نے گزاری ہے، ایسی بے رنگ اور ہزاں آلود زندگی میں اس آنے والی روح کو نہیں گزارنے دوں گی۔ محبتیں قربانیاں مانگتی ہیں۔ یس کم ان۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ارشد نے ٹیبل پر بکھرے سیمپل رول پر سکیچز بناتے مارکر کو روک کر دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اندر داخل ہونے والی لائبہ کو دیکھ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، وہ جبراً مسکراتی ہوئی ڈارک بلیو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں کمرے کا جائزہ بڑی گہرائی سے لے رہی تھیں۔ وہاں کی ایک ایک چیز سے زینی کی مہک آ رہی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ یہاں رکھی ہر چیز سے اس کے سلیقے و نفاست پسندی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وارڈروب اس کے کپڑوں سے مہک رہا تھا۔ شو سٹینڈ میں اس کے خود سے سینڈل، کوٹ، شوز اور چپل ترتیب سے رکھی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ بیڈ ٹیبل پر رکھی اس کی اور ارشد کے ولیمہ والے دن کی فوٹوگراف فریم میں رکھی تھی۔ اس کی نگاہیں اس تصویر پر جم سی گئیں۔ لائٹ گرین راجستھانی سوٹ میں وہ دلہن بنی ارشد کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر سچی مسرتوں کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ کسی بات پر ارشد بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کر رہا تھا، اور یہ پوز شمیر نے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا، جسے بعد میں فوٹو فریم کروا کر دونوں کو گفٹ کیا تھا۔ اور وہ محبت و بے خودی کی یادگار مثال اس کے بیڈ روم کی بیڈ ٹیبل پر ابھی بھی یادوں کو تازہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیا بھابھی کی ہر شے سے پھوٹتی مہک بھائی کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کمرے میں رکھا ان کا سامان ان کی غیر موجودگی کا احساس نہ دلاتا ہوگا، اور یہ انمول محبت کی یادگار فوٹو فریم ان کی یاد بھائی کے دل سے محو کر سکتا ہے؟ نہیں، جبھی تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان کی کوئی چیز اپنے ٹھکانے سے بے دخل نہیں ہوئی، جیسے اپنے مالک کی آمد کی منتظر ہو۔ کیا سوچ رہی ہو لائبہ؟ وہ اس کے اندرونی احساسات سے بے خبر پریشانی سے بولا۔ بھائی؟ اس نے ایک نظر اپنے فخر اور مان کو بلند کرنے والے بھائی کو دیکھا۔ اس کے جنگ لڑنے میں وہ خود کو تباہ کر بیٹھا تھا۔ بظاہر فریش اور بے فکر نظر آنے والا کمرے کی تنہائی میں کتنا نڈھال اور بکھرا بکھرا تھا۔ میں اسامہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ واٹ؟ تم اس کے ساتھ رہو گی؟ اسد حیرانی سے بوکھلا اٹھا۔ جی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ نو امپاسبل، میں مان ہی نہیں سکتا یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ بتاؤ کس کی خاطر یہ سب کرنے پر تیار ہوئی ہو؟ کس کے خوف نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ ارشد اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بے اعتباری اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ ایسے فیصلے کسی کی خاطر یا کسی کے خوف سے نہیں کیے جاتے۔ اس نے نمی کو پلکوں کی اوٹ میں روکا۔ لیکن تم کر رہی ہو، یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، مگر تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پلیز بھائی مان جائیے، اس کشمکش میں اور بھی زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں۔ آپ نے خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ پہچانے نہیں جاتے آپ۔ پریشانی، ڈپریشن، بے سکونی نے آپ کے چہرے کی تازگی چھین لی ہے۔ آپ پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میری نگاہوں سے آپ کی کیفیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری وجہ سے آپ نے خود پر خوشیاں حرام کر لیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم اپنے بھائی کی خوشیوں کی خاطر قربانی دے رہی ہو۔ لیکن لائبہ، بھائی اتنے خود غرض و مفاد پرست نہیں ہوتے کہ اپنی ذات مسرتوں کی خاطر بہن کی زندگی میں انگارے بچھا دیں، جانتے بوجھتے اسے کانٹوں پر دھکیل دیں۔ یہ تم نے کس طرح سوچ لیا کہ میں اتنا بے حس و مروت ہو جاؤں گا کہ اپنی گلو خلاصی کے لیے تمہیں اس جہنم میں جانے دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کا سر محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماضی میں جو محرومیاں تمہارا مقدر بنی وہ میری لا علمی تھی، مگر حال اور مستقبل میں ان کا وجود نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے فخر ہے بھائی آپ پر، سب کی محبتوں پر، مگر یہ بھی حقیقت ہے میں اسامہ کے… پلیز لائبہ، نام مت لو میرے سامنے اس حبیث روح کا۔ اماں جان تم پر نئے نئے بہتان تراش رہی ہیں اور وہ خاموش بنا تماشا دیکھ رہا ہے۔ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا اب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ ٹھوس و بے لچک تھا۔ بھائی، آپ میری ایک بات مانیں گے نا؟ حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے احساسات کی قربانی دے کر بھائی کی خوشیوں کے لیے اسامہ کا ساتھ قبول کر لے گی۔ ایسے بھائی کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ تو جیسے اس کی سوچیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس کی قربانی قبول کرنے کو ذرا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ جو قربانی دینا جانتے ہوں انہیں لینے کی عادت نہیں ہوتی۔
ہاں بولو، مگر یاد رکھنا میری گنجائش سے زیادہ نہ ہو. یہ میری مجبوری ہے. میں تمہاری بات رد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جو جائز حدود میں ہو. آپ زینی بھابھی کو گھر لے آئیں؟ ہوں، تو یہ وجہ تھی جو تمہیں اسامہ کا ساتھ لینے پر مجبور کر گئی تھی. وہ لمحے بھر میں بات کی گہرائی تک پہنچا تھا. اس کے چہرے پر سرخیاں جمع ہونے لگی تھیں. فراح پیشانی پر جال بنتا گیا. نہیں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. گھر میں ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. جیسے کچھ لوگ تیرنا نہیں جانتے اور سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ جھوٹ بولنا نہیں جانتے اور پکڑے جاتے ہیں. جھوٹ بولنا بھی ایک قدیمی آرٹ ہے جس میں کوئی ہی مہارت حاصل کرتا ہے، اور ایسے ناڑے لوگوں کو میں فوراً پہچان لیا کرتا ہوں. زینی نے بات کی ہے تم سے؟ وہ خطرناک حد تک ضدی اور حساس شخص تھا. لیبا کی رنگت پھیکی پڑ گئی. اسے تو جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہ آتا تھا، اور اگر سچ بتاتی تو بھائی نامعلوم کیا کر گزریں. یہ کیا ہو گیا؟ میں تو نیک نیتی سے سب کرنا چاہتی تھی، مگر یہ نیکی تو میرے گلے میں ہی اٹک گئی. مجھے یقین ہے اس نے ہی کال کے ذریعے تمہیں مجبور کیا ہوگا. نہیں بھائی، آپ اتنی بدگمانی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں بھابھی کے ساتھ؟ یہ دستور ہے. گیہوں کے ساتھ گن بھی پستے ہیں. یہ زیادتی ہے بھابھی کے ساتھ. انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے. قصور کسی کا ہے اور سزا بے قصور کو ملے. سوری بہنا، میں نے کہا تھا نا میری گنجائش سے زیادہ طلب نہ کرنا. یہ بہت زیادہ ہے. اچھا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پلیز بھابھی کو صبح ہی فون تو کیجیے گا. اوکے، تمہاری محبت کا صدقہ اتار دیں گے. اوکے، اب خوش؟ اس نے اس کے رخسار تھپ تھپائی. شکریہ بھائی. ممنونیت کے احساس سے اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں. ڈارلنگ، کیا بات ہے؟ بہت چپ چپ ہیں. ساحرہ گرین وال ٹو وال کارپٹ پر شاکنگ پنک آرگینزا کے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس، شولڈر کٹ بالوں کی خوبصورت پونی بنائے بیٹھی ہوئی، میچنگ نیل پالش ہاتھوں کے بعد پاؤں کے ناخنوں پر کوٹ کر رہی تھی. اسامہ ملک تو سیاست سے ایسا غائب ہوا ہے کہ پلٹ کر دیکھنے کا روادار نہیں ہے. وہ ایزی چیئر پر دراز، سگار کا دھواں ہونٹوں سے خارج کرتے ہوئے گویا ہوئے. ہاں ہاں، جیسے محبوبہ کا خیال محبوب کے تصور سے آباد رہتا ہے، ایسے ہی آپ کی سوچوں پر ہمارے بجائے وہ سٹوپڈ بوائے قابض رہتا ہے. وہ مترنم انداز میں کھلکھلائی. وہ سٹوپڈ نہیں، انٹیلیجنٹ بوائے ہے. ہم اس کے وجود کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر ہم خود کو معذور سمجھتے ہیں. یعنی ہماری بے ساکھی ہے وہ شخص. کبھی آپ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہم اسامہ کو چوز کریں گے آپ کے مقابلے میں. ظاہری بات ہے رستم ڈیئر، جس کی فیاضانہ و حاتمانہ طبیعت کے باعث آپ اپنے بینک لاکرز بھر رہے ہوں، جو آپ کو سونے کے نوالے کھلا کر جتاتا تک نہ ہو، تو آپ اس کے مقابلے میں مجھے چھوڑ کر ملنے والی مفت دولت سے دستبردار ہو کر بے وقوفی تھوڑی کریں گے. ساحرہ، اگر ہم تمہیں بے انتہا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کی اصلیت ہی ظاہر کرنے لگی ہوں. وہ ہنستے ہوئے بولی. رستم زمان شدید غصے سے تلملا گئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی لاڈلی چہیتی بیوی سے غصے میں مخاطب ہوئے تھے. میری اسامہ سے محبت و حلوس کو غلط رنگ دینے کی کوشش مت کرو. رنگ تو آپ نے اس پر اپنی دوغلی شخصیت کا ایسا چڑھایا ہے کہ اب اس بیچارے پر مزید کسی دوسرے رنگ کے چڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ بے خوف انداز میں بول رہی تھی. بہت طرفداری کر رہی ہوا جس کی دل بھر گیا ہے کیا مجھ سے؟ ان کا لہجہ سرد تھا. ہاں ہاں، مرد کتنا ہی معزز بن جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈگریوں کے ڈھیر لگا دے، اونچے سے اونچے منصب پر چڑھ کر بیٹھے، اندر سے وہی رہتا ہے بس تو بیمار ذہنیت، تنگ نظری و وہم میں مشکوک فطرت. عورت کے معاملے میں وہی عام جاہلوں اور اجڑ مردوں جیسی رہتی ہے. عورت کسی مرد کی معمولی سی خیر خواہ بن جائے تو وہ ساری اپنی عزت و وقار کو بھلا کر چھچھورا پن اور گھٹیا تانا زنی پر اتر آتا ہے جیسے آپ. سوری، I'm really sorry dear. میں واقعی زیادتی کر گیا ہوں. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. اسامہ ملک بہت پاورفل، اسٹرانگ کریکٹر مین ہے. وہ تو کبھی آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. دراصل آپ کو معلوم ہے پارٹی کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ہر ورکر اپنی پارٹی الگ بنائے بیٹھا ہے. بھتہ خوری، جبری چندے اور لوٹ کھسوٹ کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہے. کوئی کمپنی، کوئی ملز، کوئی فیکٹری ان کو بھتہ دیے بغیر نہیں چل سکتی. دہشت ان لوگوں نے اس قدر پھیلا رکھی ہے کہ لوگ پولیس میں رپورٹ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. مجھ پر بھی دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. بس قسمت تھی جو بچ گیا.
اوہ، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ نیل پالش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چونک کر بے قراری سے بولی۔ میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا آپ کو، ویسے بھی پالیٹکس لائف میں بنیادی اصول بن چکے ہیں۔ ایسی حرکتیں حریف پارٹیاں کتنا بھی دعویٰ کریں دوستی محبت کا، مگر ہوتا صرف دعویٰ ہی ہے۔ جبھی آپ کو وہ سپرمین یاد آ رہا ہے، وہ ان کے نزدیک بیٹھی استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ہاں، آپ اسے سپرمین، ٹارزن یا نیکی کا فرشتہ جو چاہیں کہہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم آپ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ ہمیں اسامہ پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ شفاف و مضبوط کردار کا حامل نوجوان ہے۔ فوزیہ بیگم کوریڈور سے گزری تو ان کی نگاہ زینی کی طرف اٹھی، جو پیازی کلر سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھی گمسم حالت میں سامنے دیوار پر لگے سینری کو دیکھ رہی تھی، جس میں سفید پانی کی شفاف سطح پر ڈھیروں گلابی اور نیلے کمل کے پھولوں کے دلکش منظر کی فوٹوگرافی بہت خوبصورتی اور مہارت سے کی گئی تھی، جن پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ وہ ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس کے قریب چلی آئیں۔ وہ ہنوز ان سے بے خبر گلابی نیلے کمل کو گھور رہی تھی۔ زینی، منع کیا ہے نا ڈاکٹر نے، مت اتنا سوچا کرو، حالت جانتی ہو نا اپنی، اب تم تنہا نہیں ہو جو بے پرواہی برتو خود سے، ایک اور زندگی تمہارے اندر وجود پا رہی ہے، اپنے سے زیادہ تمہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اپنائیت سے سمجھانے لگی۔ معلوم نہیں وہ وجود دنیا میں آئے گا بھی یا آنے سے پہلے ہی۔ بری بات زینی، ایسے نہیں سوچتے۔ انہوں نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ میں کیسے نہ سوچوں، یہ سب حالات میرے سامنے ہیں۔ وہ بھرے بادلوں کی طرح موقع ملتے ہی چھم چھم برسنے لگی۔ میکے آئے اسے 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، اور کسی نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ عائشہ کو وہ فون کر کے 2-3 دفعہ حالات معلوم کر چکی تھی، اور جو کچھ عائشہ نے بتایا تھا اسے سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ ارشد کے انکار کی وجہ سے کوئی اسے لینے نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود اتنا کٹھور بنا ہوا تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر بھی معمولی سا نرم نہ ہوا تھا۔ اس نے سرے سے اس بات کو اگنور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی انا خودداری کی پرواہ کیے بغیر خود اسے بار بار رنگ کیا، مگر وہ اس کی آواز سننے کا روادار نہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ لائبہ کو سمجھائے، وہ اپنے بھائی کو سمجھائے گی تو وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ آخرکار عائشہ نے موقع دیکھ کر لائبہ سے اس کی بات کروا دی، اور اس نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ منتظر تھی ارشد کے فون کی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس کا فون ضرور آئے گا۔ وہ صبح سے فون کے پاس جم کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ریسٹ کرو تم۔ میں دوپہر کی کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں جا رہی ہوں۔ ملازمہ کے ہاتھ دودھ میں برف ڈال کر بھیج رہی ہوں، اسے ضرور پی لینا۔ اب لیٹ جاؤ، زیادہ مت بیٹھنا۔ وہ ہدایت دیتی ہوئی کچن کی جانب مڑ گئی۔ 5 منٹ بعد فون کی بیل بجی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس نے لپک کر اس طرح ریسیور اٹھایا جیسے فاقہ زدہ شخص کو اچانک مرغ مسلم کھانے کے لیے پیش کر دیا گیا ہو۔ ہیلو، ہیلو۔ اس کے لہجے میں مسرت و اشتیاق تھا، مگر دوسری طرف سانسوں کی مدھم آوازوں کے سوا گھمبیر خاموشی تھی، جیسے کوئی بولنا نہیں چاہ رہا ہو۔ ہیلو، ہیلو ارشد۔ اس کے دل کی صدا گونجی اور لبوں سے آزاد ہو گئی۔ تو میرا شک درست نکلا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کال میں نے کی ہے؟ اور کیا تمہیں میری کال کا انتظار تھا جو تم نے پہلی بیل پر ریسیور اٹھایا ہے اور اتنے اعتماد سے میرا نام لیا ہے؟ وہ سخت مزاج اور وہمی پولیس افسر کی طرح درست لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے، بس میرے دل نے گواہی دی کہ آپ کا فون ہے۔ تم مجھے احمق نہیں بنا سکتی ہو، سمجھی؟ لائبہ کو کیا کہا ہے تم نے؟ جو وہ کرنے پر تیار ہے جو وہ چاہتی نہیں ہے۔ کیا کہا تھا تم نے اس سے؟ اس کا انداز بیگانوں جیسا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ آپ سے صرف میری بات کروا دے، اور تو کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنی خود غرض و مطلب پرست ہو تم۔ اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ایک کال کی فرصت نہیں ملی تھی، اپنی غرض کے لیے اس کا ہی وجود تمہیں نظر آیا۔ اماں جان کی وجہ سے جب کال نہیں کی تھی۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اس ظالم و سنگ دل شخص کی آواز سننے کے لیے بے چین اور بے قرار تھی، جس پر میری جدائی کا رتی بھر بھی اثر نہیں تھا۔ بہانے مت بناؤ، اب اماں جان کا خوف نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں معمولی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ ارشد، فار گاڈ سیک، کچھ میری حالت کا خیال کیجیے، آپ اتنے سنگ دل تو نہ تھے۔ کیا ہوا تمہاری حالت کو؟
اتنے انجان نہ بنیے. آپ کو معلوم نہیں میں ماں بننے والی ہوں، اور اس کا احساس کیے بغیر آپ صرف اور صرف اپنی بہن کا خیال رکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے پھول اور میرے لیے انگارے خرید رہے ہیں. میرا کیا قصور ہے اس قصے میں؟ مجھے کیوں سزا ملے؟ وہ غصے میں بالکل بپھر گئی تھی. اسٹاپ اٹ! اس کے غصے سے چیختی آواز ابھری. تم ماں بننے والی ہو تو میرے اوپر احسان نہیں کر رہی ہو. روزانہ لاکھوں عورتیں مائیں بنتی ہیں، تم کوئی انوکھا کارنامہ انجام نہیں دو گی. ان لاکھوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی میری طرح بدنصیب نہیں ہوگی. لیبا کو تو میں نے بہن سمجھ کر اپنا دکھ بتایا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا وہ الٹا آپ کو میرے خلاف ورگلا دے گی. میری بہن تمہاری طرح عام مٹی کی نہیں بنی. اللہ تعالیٰ نے بہت نایاب و حساس مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ تمہاری طرح کم ظرف و خود غرض نہیں ہے. مجھ سے بات کرتے وقت اپنی دانت میں اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا، مگر میں تو تمہاری حسرت پہچانتا ہوں. سچ کہتی ہیں اماں جان، وہ لڑکی نہیں جادوگر نہیں ہے. پہلے اسامہ بھائی پر جادو چلایا، پھر آپ پر اور روہیل چچا جان. دوسری طرف سے ریسیور پٹانے کی آواز سنائی دی. اس کی بات ادھوری رہ گئی. وہ اپنی بے بسی پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دی. ممی، کیسا چل رہا ہے آپ کا سویٹ ہوم؟ کمل تیار ہوتے ہوئے مسز توفیق سے بولی. ایک ماہ کے قلیل عرصے میں ہی بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی ہے ہمارے ادارے نے. دراصل اس میں آپ کے ڈیڈی کی محنت کا دخل بہت زیادہ ہے. ان کا مشن ہے جو بچے پیدائشی طور پر گونگے بہرے ہوتے ہیں اور جو پیدائشی اب نارمل ہوتے ہیں، ایسے بچوں کی بہترین فلاح و بہبود و تعلیم و تربیت ان حدود پر کی جائے گی کہ وہ بھی آگے چل کر معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے عام نارمل لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں اور معزز شہری بن سکیں. ویری نائس ممی، ویری نائس. مگر ممی، کسی اور پرابلم کی طرف بھی توجہ دیتی نا آپ. کام تو یہ بھی نیکی کا ہے، مگر ہمارے یہاں اسپیشل چائلڈ ہومز بڑی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ کسی نیکی یا خوف خدا کے لیے نہیں کھولے گئے، بلکہ دولت کمانے کے جذبے کے تحت کھولے گئے ہیں. لمبی لمبی فیسوں اور بہانوں سے اتنے چارجز بچوں کے ایڈمیشن کے لیے مانگے جاتے ہیں کہ کوئی غریب گھرانے کے لوگ یہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے بچے گھر اور معاشرے پر بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں. ہم نے ایسے بچوں کے لیے بہت معمولی اخراجات رکھے ہیں جنہیں عام محنت کش آرام سے ادا کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو یہ معمولی فیس بھی بحالت مجبوری ادا نہیں کر سکتے، ایسے بچوں کی فیس معاف ہے. ان کے اخراجات فنڈ میں سے پورے کیے جائیں گے. گڈ آئیڈیا ہے ممی، لیکن آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ دراصل ایک ہفتے پہلے ایک نوجوان لڑکی ہمارے ادارے میں بھیجی گئی ہے. اس کی حالت ایسی ہے جیسے وہ سکتے کی کیفیت میں ہو. اس کی نگاہیں ہلاؤ میں گم رہتی ہیں، نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے. اگر بٹھا دو تو بیٹھی رہے گی، لیٹا دو لیٹی رہے گی، کھانا کھلا دو تو کھا لے گی. اس میں بے حسی و پتھریلی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ اظہار و انکار سے بالکل عاری ہو چکی ہے. بہت پیاری بچی ہے، دل دکھتا ہے اسے دیکھ کر. میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ایک دفعہ اسے دیکھ لیں، پھر ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں گے. انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مشورہ لیا. کب آئی ہے آپ کے پاس وہ لڑکی؟ کون لے کر آیا تھا؟ مسز ہرم حق ہیں. تم جانتی ہو نا ہرم حق جولرز کو؟ بہت بڑے جولرز میں شمار ہوتا ہے ان کا. دوست ہیں آپ کے ڈیڈی کے. وہ جیسے اسے یاد دلانے پر کمر بستہ ہو گئیں. ممی، آپ نے تو فیصلہ کیا تھا، اب آپ کسی کی دولت اور اسٹیٹس سے مرعوب نہیں ہوں گی. ہاں تو میں قائم ہوں ابھی بھی، مگر حوالے دینے سے مرعوبیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا جانے دو. مسز ہرم اپنے ملازمہ کے ہمراہ اس لڑکی کو لائی تھی منڈے کو. اس لڑکی کو اس ملازمہ کی بہن گاؤں سے اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی. ملازمہ کو نہیں معلوم کہ وہ پیدائشی طور پر ایسی ہے یا کسی صدمے سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. مسز ہرم اسی لیے اسے اب نارمل شعبے میں داخل کروا کر چلی گئی ہیں، اور مجھے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہے. میں کل وقت نکال کر اسے دیکھنے آ جاؤں گی. چیک اپ کرنے کے بعد معلوم ہوگا اسے بیماری کیا ہے یا وہ پیدائشی اب نارمل ہے. کمل کھڑے ہوتے ہوئے بولی.